बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरमान साबिर और मैं हूं फारूक समी। ज़हीर केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है आज, और जो माहिर नफ्सियात की जिनकी रिपोर्ट का बहुत शिद्दत से इंतज़ार था कि वो अदालत में कब जमा कराएंगी, क्योंकि माहिर नफ्सियात जब पेरेंट्स से मुलाकात हुई थी तो उस वक्त वो मौजूद थी और उन्होंने जो है वो उनको जो वहाँ पर कमसिन बच्ची है उसका एग्ज़ामिन किया था, और फिर उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की थी जो अदालत में जमा करानी थी। वो आज अदालत में जमा करा दी है, और अदालत में वो जो रिपोर्ट जो जमा कराई है तो उसमें तहलका अंगेज़ इंकिशाफात किए गए हैं। वो क्या इंकिशाफात हैं, डिस्कस करते हैं इस पर। अरमान भाई, जो कोर्ट रूम के अंदर की बात है, जब आज ये डॉक्टर फातिमा हैं, फातिमा रियाज, इनका जब बयान शुरू हुआ तो यकीन जानिए वहाँ पे जो कोर्ट रूम के अंदर लोग थे वो एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। बिल्कुल। और जो माहौल के बारे में मैं आपको बताऊं तो ऐसा हुआ कि उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो वो बोल नहीं रही थी, वो एक अंदर से रो रही थी या वो फट पड़ी थी कि ये उनके साथ क्या हुआ। उनको भेजा गया था कि जनाब उन्होंने उस बच्ची का मायना करना है, लेकिन उन्होंने, पहले मैं बताऊं, आगे इसकी डिटेल बताने से पहले बताऊं कि उन्होंने क्या संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। बिलाल वहाँ मौजूद थे। हाँ, बिलाल भी वहाँ मौजूद थे और दीगर कोर्ट रिपोर्टर दोस्त भी हमारे मौजूद थे। जो संगीन इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए हैं उनमें जो सबसे पहला उन्होंने जो संगीन इल्ज़ाम आयद किया है वो उन्होंने इल्ज़ाम ये आयद किया है कि जनाब शहला रज़ा, जो कि इस वक्त सिंध हुकूमत के अहदेदार हैं, मुशीर सिंध वो हैं, वज़ीर आला सिंध हैं, उन्होंने उनको कत्ल की धमकियाँ दी हैं। अभी इसके बारे में मज़ीद हम उसको बताएंगे कि क्या किस तरह। लेकिन एक जो चीज़ उन्होंने बताई कि उन्होंने आखान हॉस्पिटल की एक रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट के अंदर जमा कराई है, और उस रिपोर्ट के अंदर उनकी जानिब से ये दावा किया गया है कि उनको नशा दिया गया दौरान मुलाकात, यानी जिस वक्त वो मुलाकात करने गई तो उनको उस मुलाकात के वक्त नशा दिया गया। तीसरा उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो ये है कि मेहदी काज़मी ने उनको एक जोड़ा भेजा, 5,000 रुपये नकद भेजे, और बुनियादी तौर पे उन्होंने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि उनको रिश्वत दी गई। जब वो नहीं बिकी तो उनको जहर, मतलब उनको नशावर अद्वियात दी गई, जिसकी से उनका माइंड जो है वो अपसेट हो गया, वो उटपटांग हरकतें करने लग गई। और तीसरा उनका क्या है कि जब उन्होंने उसके बावजूद वो चीज़ें वो नहीं कर रही थी तो उन्होंने उनको जो है वो मतलब कत्ल की धमकियाँ दी गई। और ये सारा वो अदालत में खड़े होकर कह रही थी, और यकीनी तौर पे अदालती कार्रवाई का वो हिस्सा भी बन गया होगा। बिलाल भी वहाँ मौजूद थे। बिलाल ने बयान कर लिया है। कुछ मैंने भी बताया माहौल के, जैसे बयान करना शुरू किया डॉक्टर फातिमा ने तो एक अजीब सा माहौल हो गया, लोग हक्का बक्का एक दूसरे को देखने लगे। और मैंने ये भी बताया कि वो रो रही थी, एक अंदर से फट पड़ी थी। आप थोड़ा सा उसकी अक्कासी। रो नहीं रही थी, मेरा ख्याल है कि कोई एक आम इंसान जिसको कभी ज़िंदगी का कोई थ्रेड ना मिला हो और उसे संगीन नौइयत की कत्ल की धमकियां दे दी जाएं, और वो भी बासर शख्सियात की जानिब, तो इंसान क्या होगा, उसकी फीलिंग क्या होगा। मैंने उनको रोते हुए नहीं देखा, वो कप कपा रही थी, वो कप कपा रही थी। वो उनका पूरा जिस्म जो है वो ऐसा था, वो कह रही थी, साथ में लर्जा तारी था, और साथ में उसने ज़हीर की तरफ इशारा करके कहा इसको भी मार देंगे वो, और जो मिसिस ज़हीर है उसकी तरफ भी कहा कि नाम लेकर कहा कि उसको भी कत्ल कर देंगे और अब मेरी बारी है। उसने ये कहा है कि ये मुझे मार देंगे, और बेसिकली उसने कहा है कि मुझे ये असाइनमेंट तो मेरे डिपार्टमेंट ने दिया, मैं ख़ुद तो नहीं आई इसमें, मुझे नोटिफाई हुआ कि मैंने ये काम करना है जाकर। तो मैं जब वहाँ गई हूँ तो पहले ज़ाहिर है कि आपको पता है किसी डॉक्टर के जाने से पहले ही अंडरस्टैंडिंग तय हो जाती है ना, तो ज़ाहिर है कि इनसे अंडरस्टैंडिंग तय नहीं हुई, तो इन्होंने फिर अपनी मर्ज़ी से असिस्मेंट भी करनी थी और रिपोर्ट भी बनानी थी। तो वो कहती हैं कि अच्छा, वो जो उनका रवैया देख लें और जो बिहेवियर देख लें, एक तो शॉकिंग था ना, जब इंसान, आप सख्त सर्दी में बैठे हो और आपको कोई संगीन नौइयत की धमकी आ जाए तो आपके पसीने आ जाते हैं। क्यों? कि वो हार्मोन्स की वजह से आदमी बिल्कुल जो है वो ऊट पटांग हो जाता है ना, बिल्कुल सटपटा जाता है जिसे आप कहते हैं। तो वो बिल्कुल सटपटाई हुई थी, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रही थी। उसकी वजह वो कहती हैं कि उन्हें जब वो मिसिस ज़हीर का मुआयना करने गई हैं तो उस वक्त चाय में कुछ मिला कर दिया गया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि चूँकि ख़ुद वो डॉक्टर हैं, माहिर नफ्सियात हैं, तो उन्होंने ख़ुद फील किया अपने अंदर कि उनके बिहेवियर में चेंज आना शुरू हुआ। तो उन्हें पहले शक हुआ, फिर शक के बाद थोड़ा सा और मज़ीद जब उन्होंने अपने आप को टटोला अपने आप को, और डॉक्टर्स या कोई भी नॉर्मल आदमी जब देखता है यार मैंने ये हरकत कैसे की है, मैं नॉर्मल नहीं काम कर रहा, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि अपनी लैब, सरकारी लैब से तो इतना फिर भी आपको शक होता है कि जी उसकी रिपोर्ट ठीक होगी नहीं होगी। लेकिन उन्होंने कहा फिर मैंने आगा खान गई,
آغا خان سے مجھے پتہ چلا ہے کہ مجھے یہ ساری ڈرگز دی گئی ہیں میرے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے. اس میں دیکھیں جس نوعیت کا یہ کیس ہے, اس کی جو ہسٹری ہے اس سے بالکل صاف ظاہر ہے. میں نے خود جو اس وقت ڈی جی آئے ہوئے تھے ہیلتھ کے, ان کو خود یہ سوال کیا کہ آپ کے اوپر پہلے بھی کوشچن اٹھایا کہ آپ نے جو میڈیکل بورڈ بنایا تھا انفلوئنس تھا, اور وقار بٹی دا نیوز کے انٹرنیشنل صفحے کے اوپر صفحہ نمبر 10 کے اوپر سے رپورٹ ہے کہ ڈاکٹرز کچھ کہہ رہے تھے, اور ایک جو ڈاکٹر جس کو سمجھا بجھا کر لایا گیا تھا اس نے اپنی رپورٹ بنائی تھی, اور اب یہ اس بچی کے لیے ایک اور نیا میڈیکل بورڈ بنانے جا رہے ہیں جو اس کو جو ذہنی طور کے اوپر توازن میں آپ کو روکوں گا. ارمان صاحب, آپ نے بہت کورٹ رپورٹنگ کے علاوہ کرائم رپورٹنگ جو ہے وہ خاصی کی ہے. کیا ان کیسز کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب ڈرگز ڈاکٹر کو دیا جا سکتا ہے تو بچی کو بھی ڈرگز دیا جا رہا ہوں؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ڈرگس کس نے دیا, ٹھیک ہے نا, اور یہ تمہیں پاس ہے نہیں, تو وہ ڈرگ کس نے دیا, سب سے پہلی بات تو یہاں پر یہ آئے گی. اگر کرائم کے حوالے سے دیکھیں گے تو وہ چائے میں ڈرگ وہاں پر آیا کیسے, کس نے دیا, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کس نے. دیکھیں جب انویسٹیگیشن ہوگی تو پھر یہ ساری چیزیں ہوگا. اچھا, اب وہ ڈاکٹر چونکہ خود کہہ چکی ہیں کہ وہ ڈرگس کے انڈر میں تھیں, تو کیا ان کا جو اسٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے سب بنایا ہے اس کو بھی صحیح تصور کیا جائے گا؟ اب اس پہ بھی سوال اٹھ جائے گا. ایگزیکٹلی, ہے نا. جی جی, کیونکہ وہ آج جتنا بھی کچھ انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے, انہوں ایک ماہر نفسیات ہیں, لیکن ماہر نفسیات خود اگر ان کو نفسیاتی ڈکلیئر کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ جولی ایل ایل بی دیکھا ہے آپ نے؟ جی ہاں, دیکھیے وہ کیا کرتا ہے اس میں, وہ کرتے ہیں کہ آئی وٹنس ایک ہی ہوتا ہے, سلطانی گواہ یا آئی وٹنس ہوتا ہے. تو آئی وٹنس ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کا اسٹیٹمنٹ کیسے لیتے ہیں, کورٹ کہتی ہے جا کے اسٹیٹمنٹ لیا جائے, تو اس کو ڈرگز دیتے ہیں اور پھر وہ آپ جو سوال کرتے ہیں اسی کے مطابق وہ جواب آ جاتا ہے. تو یہ ٹیکٹس تو ہے, یہ پوری دنیا کے اندر تو استعمال ہوتی ہے. لیکن اب معاملہ یہ ہے اس میں, اس کرائم کے حوالے سے اگر دیکھیں گے تو اب یہ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کریں گے صاحب. جتنا بھی بیان انہوں نے دیا ہے تو سب کو جو ہے کر دیا میں بتاتا ہوں, کر دیا گیا ہے. کر دیا گیا کیسے کر دیا گیا ہے؟ ان ڈاکٹر صاحبہ کو نوکری سے فارغ کرنے کا منصوبہ آ گیا ہے, انکوائری بیٹھ گئی ہے, اور جو سو کالڈ قسم کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن اس کیس کو لے کر دیکھا جائے تو بدترین انسانی جو خلاف ورزی ہے وہ اس کے مرتکب ہو رہے ہیں. انہوں نے ان سے ایک کمپلین دلوائی گئی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو, اس نے ان ڈاکٹر صاحبہ کے خلاف انکوائری کنڈکٹ شروع کر دی ہے, اور یہ کوئی چمبے کی بات نہیں ہے, یہ ہفتے 10 دن کے اندر ان کو ایک انکوائری کے اندر نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا. یہ ہو گیا, یہ طریقہ کار ہو گیا. انکوائری کس بیسس پہ شروع کی گئی؟ ان بیسس پہ شروع کی گئی. ظاہر ہے کہ اس نے والدین سے پوچھا بچی کے بیہیویئر کے بارے میں, وکیل صاحب سے پوچھا, اور لوگوں سے, تاکہ وہ آل اوور سچویشن کو سمجھ کے فیملی کو. اور میری اطلاع کے مطابق انہوں نے اس کیس میں ان لوگوں کو جو اس میں مرکزی کردار ہے ان کو کہا ہے کہ یہ جو گھر میں لڑائی جھگڑے تھے نفسیاتی فیملی ہے, اور اس نے ڈکلیئر کیا ہے. اس نے میری اطلاع کے مطابق چیزیں بھی جو بھی کورٹ میں دیکھی ہیں اس کے اندر وہ سلپس لگا کے دیے ہیں کہ ایک والدہ محترمہ باقاعدہ طور کے نفسیاتی ڈکلیئر رہی ہیں ماضی کے اندر, اور وہ میڈیسن کھاتی ہیں. تو ایک نفسیاتی ماحول کے اندر وہ بچی جو ہے وہ پلی بڑی ہے, اور اس کی وجہ سے جو اس کے اندر اگر آج وہ باغی ہے تو اس کے اندر بیک گراؤنڈ فیملی کا ہے. بہت ساری چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں, اور اب کورٹ کا آرڈر آ جائے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ ان کو میڈیا بھی نہیں آنا چاہیے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے. میرا خیال ہے کہ ایک ڈاکٹر کو جو پاکستان کے اندر اپنے ڈپارٹمنٹ سے انصاف نہیں مل رہا, اور اس کو جان کے تھریٹس بھی کس سے ہے, ایک حکومتی شخصیت سے. اور یہ حکومتی شخصیت پہلی مرتبہ تو نہیں ہے. نمرا کاظمی نے تو ان کا نام لیا تھا, مشیر جو خاتون ہے, کہا تھا جسٹس اقبال کلوڑو صاحب کے سامنے اور جسٹس آغا فیصل کے سامنے, اور ججز جو ہے وہ مسکرا کر اچھا جی اچھا نام کیوں لے رہے ہیں, آپ نے ایکشن لینا تھا, اس وقت لینا تھا. پھر کیا لوگ کیا سمجھے اس بات کو؟ آپ ایک بچی نام لے کر کہہ رہی تھی, اس وقت بھی ججز نے مسکرا کر اس کو ٹال دیا. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں نا. اور کورٹ کی سماعت ہونے سے پہلے جب جج اندر تھے تو وہ باقاعدہ اندر سے پھٹی ہیں کمرہ عدالت میں, ٹھیک ہے. اس وقت میں بھی کمرہ عدالت میں موجود تھا, اور اس نے بہت سنگین نوعیت کے سوال اٹھائے ہیں. فی الحال ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں جو ہے, چونکہ ڈائریکٹ جو ایلیگیشن ہے وہ مشیر پہ جا رہا ہے, سسٹم ہے, تو اب کیا ان کو بلایا جائے گا عدالت میں؟ بھائی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل ہو گیا یہاں, ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو گئے, ابھی ارشد شریف کا قتل ہو گیا. پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا, اور جو لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان میں شفاف طریقے سے کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ کون سا بڑا معاملہ ہے؟
تو یہی والی بات ہے. بلال پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. بلال کو جانا بھی تھا, یہاں سے گزر رہے تھے, ہم نے ان کو بولا یوں کر کے پکڑ لیا ہے اور بلال آ گئے ہیں کیونکہ ہم اس وقت کلب کے اندر موجود ہیں اور یہ کلب کی طرف سے ہو رہا ہے. تو جناب یہ تھی جناب اسٹوری, بنیادی طور پہ یہ درخواست تھی وہ میڈیکل کی جو کہ وہاں پہ اجازت ملی تھی, اور اس کے بعد ظہیر یہاں پر آئے تھے میڈیکل کے اگینسٹ کہ جناب یہ درخواست روکی جائے, جس کے اوپر دو طرفین کے وکلا کے دلائل ہو چکے ہیں اور دلائل کے بعد اس پہ اب یہ فیصلہ آئے گا. تاہم آج جو یہ ہوا ہے اس حوالے سے بلال نے بھی رکھی, یہ بھی کمرہ عدالت کے اندر موجود تھے. ڈاکٹر فاطمہ ریاض جو ہیں انہوں نے ایک سربا مہر جو ہے وہ رپورٹ عدالت میں اپنے طور پہ دے دی ہے, سیلڈ رپورٹ دے دی ہے. اور یہ والی بات جو بلال نے کی میں اس کو سیکنڈ کروں گا کہ ان کے خلاف انکوائری کا جو ہے وہ اس کے حوالے سے چہمہ گوئیاں شروع ہو چکی ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر, اور غالباً منگی صاحب ہیں وہ جو اس معاملات کو دیکھیں گے, وہ آج کورٹ روم میں بھی تھے. عدالت نے آج استفسار کیا, جب ان کو قتل کی دھمکیاں مل رہی تھیں تو کیوں نہیں ہوا ایسا کہ آپ نے کوئی دوسرا ڈاکٹر رکھ دیا. تو بتایا گیا کہ بھائی ایک دوسرے ڈاکٹر کو لے آئے گئے ہیں, اور وہ جو ڈاکٹر ہیں ان کا نام ڈاکٹر عظما ہے, اور وہ اس کا معائنہ کر رہی ہیں, لیکن ان کا کہنا ہے کہ ابھی میرا معائنہ مکمل نہیں ہوا ہے. اچھا, اس کیس کے ساتھ ساتھ مزید اس کے اندر یہ مطلب معائنہ جاری ہے. ہاں, لیکن میں نے مجھے ایک خوشگوار سی حیرت ہوئی اور کچھ عجیب سی حیرت ہوئی کہ اس سے قبل کبھی ہم نے عدالتوں میں دیکھا تھا کہ عدالتی کارروائی میں جو لوگ حصہ بنتے تھے ان کی سیکیورٹی, ان کے تحفظ کی ذمہ داری عدالت کی ہوتی تھی, اور عدالت ہی اس حوالے سے کرتی تھی. چاہے میں نے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی کورٹ میں کھڑا ہوں, جیسے ثاقب نثار کی کورٹ میں کھڑا ہوں, کسی بھی کورٹ میں کھڑا ہوں, تو میں نے دیکھا کہ اگر اس کیس کے اندر کوئی بھی حصہ بنتا ہے کسی بھی عدالتی اس میں, تو پھر وہ ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, کوئی بھی بندہ ہو, اس کو تنگ کیا جاتا تھا, تو فوری طور پہ انکوائری کا حکم ہوتا تھا اور چیزیں ہوتی تھیں. وہ مجھے ابھی دکھنے میں نظر نہیں آئی ہیں. تو آج جسٹس صلاح الدین پور نے جب یہ کہا کہ آپ نے جو ڈاکٹر پھر تبدیل کیوں نہیں کیا, تو انہوں نے بولا جناب ہم نے کیا, جس پہ بتایا گیا کہ ڈاکٹر عظما ہیں, انہوں نے بولا کہ میرے ابھی جو میرے جتنے بھی معاملات ہیں وہ مطلب جو ان کو حتمی رپورٹ پیش کرنے کے لیے جو ان کو ٹائم چاہیے وہ ٹائم مکمل نہیں ہوا ہے. تو اس پہ ان کا کہا کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا کام کریں گے. اور اس حوالے سے ڈاکٹر جو فاطمہ ہیں ان کی جو رپورٹ, ان کی جو چیزیں ہیں وہ اس حوالے سے آ گئی. آج ڈاکٹر جو فاطمہ ہیں انہوں نے یہ بھی کہا, فاطمہ ریاض نے, کہ ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے جس سے ان کی بےزتی ہو رہی ہے یا عدالت میں. تو عدالت نے بولا نہیں ایسا نہیں ہے, آپ نے جو رپورٹ جمع کرائی ہے وہ ہم ضرور دیکھیں گے, کیونکہ ڈاکٹر فاطمہ کا یہ کہنا تھا کہ جو میں نے رپورٹ جمع کرائی ہے آپ اس کو دیکھیں تو صحیح. اب صورتحال یہ ہے کہ کافی لمبا ہو گیا ہے, لیکن یہ دیکھیں یہ کیس لمبا ہو گیا ویلاگ, لیکن یہ تھا مسئلہ. دیکھیں یہ آج خبر بڑی ہے, خبر بڑی ہے, آج کسی کی بیٹی ہے کل کسی کی بیٹی ہوگی. فاروق معاملہ یہ ہے اب کہ اس کیس میں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کیس سلجھ جائے گا. مجھے لگ رہا ہے کیس اور الجھنے جا رہا ہے. دیکھیے اور اس میں جو ہے وہ مزید سوالات اور مزید جو ہے وہ کوئسچنز اور مزید جو ہے نا شکوک و شبہات جو ہے وہ کریٹ کیے جائیں گے, اور اس کیس کو مزید طویل کیا جائے گا. دیکھیں اس کیس کے اندر دیکھیں عمومی طور پر اگر میں نارمل بات کروں نا, اس طرح کے کیسز ہوتے ہیں, اس طرح کی زیادتیاں پاکستان میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں تو سیالکوٹ میں بچوں کے سامنے ماں باپ مار دیے گئے اور کوئی انصاف نہیں ہوا, سب کچھ ہوتا ہے اس پاکستان میں. لیکن اس کیس میں بہت سارے لوگوں کی کریڈیبلٹی کو چیلنج ہو رہا ہے, عدالتوں کی کریڈیبلٹی کو چیلنج ہے, عدالت کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے. پھر وہی جو ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں وہ شو کرتے ہیں اپنا آپ کو, ان کی کریڈیبلٹی بھی چیلنج ہو رہی ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ ان کے بارے میں بڑی مثبت رائے رکھتے تھے. اب اس ڈاکٹر کے بیان کے بعد ان کی کریڈیبلٹی کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کو. لیکن وہ بھی پلٹ کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں ڈاکٹر کی. ہاں وہ تو ابھی کر رہے ہیں, لیکن چیزیں آپ جانتے ہیں, ہم جانتے ہیں, ہم جس سوسائٹی کے اندر بیٹھے ہیں وہاں پہ لوگ اور بھی کچھ خاموش رہ کے بھی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. جو ہے وہ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیس کس طرف جائے گا, کیا رخ اختیار کرے گا. اور چونکہ آج یہ ولاگ جو ہے وہ کیس اتنا اہم تھا, امپورٹنٹ تھا کہ اس پہ بات کرنی بہت ضروری تھی. ولاگ بہت لمبا ہو چکا ہے, اور آپ کی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا آج کے بارے میں. آج جو ولاگ ہے اس کے جو کانٹینٹ ہے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اپنے کمنٹ میں اپنی رائے سے. اور میرا چینل ارمان صابر ولاگس, فاروق سمیع کا چینل رپورٹرز 21, اور بلال بھی آئے تھے ہمارے پاس, ہمارے ساتھ انہوں نے وقت گزارا تھا, اور اپنے جو ایکسپیرینس تھا عدالت کے اندر وہ جو انہوں نے مشاہدہ کیا تھا وہاں پر وہ ہم سے شیئر کیا تھا. تو بلال کا چینل کرنٹ افیئرز ود بلال وہ بھی سبسکرائب کیجیے گا, اور اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. آداب.